अस्सलाम वालेकुम। व्हाट टू अर्न, हाउ टू अर्न में आज हम बात करेंगे एक्सपीरियंस की, तजर्बे की, तजर्बा करने की। देखिए, इस दुनिया में सीखने के कई तरीके हैं। मसलन पढ़कर सीखना, लिख कर सीखना, देख कर सीखना, सुन कर सीखना, सूंघ कर सीखना, छू कर सीखना, ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदे से सीखना, एक्सपीरियंस करके या तजर्बा करके सीखना। अब रिसर्चर्स ने इन सब तरीकों को, इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं, अब रिसर्चर्स ने इन तरीकों को रैंक कर लिया है कि सबसे आला सीखने का तरीका कौन सा है, फर्स्ट रैंकिंग में, सेकंड रैंकिंग में कौन सा है, थर्ड रैंकिंग में कौन सा है, और इस तरह बाकी भी है। जो फर्स्ट रैंकिंग में सीखने का सबसे आला तरीका है वो है एक्सपीरियंस करके सीखना, तजर्बा करके सीखना, खुद काम करके उसमें इन्वॉल्व होकर सीखना। सेकंड रैंकिंग में है ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदे से सीखना। थर्ड रैंकिंग में है पढ़कर सीखना। यूँ समझें कि जब हम पढ़कर सीखते हैं तो हम एक्चुअली किसी का एक्सपीरियंस, किसी का मुशाहिदा या किसी का आइडिया पढ़ रहे होते हैं, हमारा अपना नहीं होता। और पढ़कर सीखना मामूली नहीं है, ये भी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी का एक्सपीरियंस पढ़ लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो शख्स कहाँ तक काबिलियत में कहाँ तक पहुँचा और हम उससे ऊपर से कैसे जाएं। इसलिए पढ़ने को मामूली ना समझें। मैं आपको पढ़कर सीखने, मुशाहिदा करके सीखने और एक्सपीरियंस करके सीखने की एक मिसाल पेश करता हूँ। एक सोल्जर जंग लड़ने के लिए गया, उसके साथ एक जर्नलिस्ट भी था जो कवरेज के लिए गया, ऑब्जर्वर। वो दोनों वॉर जोन में चले गए। जो सोल्जर था वो मोर्चे में बैठ गया और जो ऑब्जर्वर था वो भी किसी जगह पर छुप कर देखता रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। सोल्जर जब मोर्चे में था तो इधर बॉम्ब फट रहा है, गोलियां चल रही हैं, ये फायर कर रहा है, उधर से फायर आ रहा है, ये बच रहा है, दुश्मन को मार रहा है, और सारे का सारा इसको अपने कामयाबी के लिए और जीतने के लिए और अपने आप को और अपने वतन को बचाने के लिए महाज पर कायम है। अब इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान एक गोली दुश्मन की आई उसकी तरफ और उसके बाजू को छू कर चली गई और उसके बाजू को जख्मी कर गई। उसके पास कोई मरहम पट्टी नहीं थी, दवा दारू नहीं था, कोई चीज नहीं थी वहां। उसने कैसे कैसे जड़ी बूटियां ढूंढी, क्या क्या उसे इल्म था, उसने किस तरह खुश्क पत्तों से या छोटी टहनियों से किसी से आग जलाकर राख बनाई और वो उस पर लगाई। फिर उसके पास खुराक खत्म हो गई, उसने अपना जख्म ठीक किया। उसके बाद उसके पास खुराक खत्म हो गई, उसने क्या खाया, क्या पिया, कैसे जिंदा रहा वहां, ये उसे एक्सपीरियंस है। ये जो प्रॉब्लम्स उसको वहां आए उसके सॉल्यूशन वहीं मौजूद थे जो उसने ढूंढे, और उसके बाद वो जंग जीता या हारा, वो वापस आया। इसी तरह ऑब्जर्वर जहां छुपा हुआ था वो दुश्मन को देख रहा था, इधर देख रहा था, सबकी कवरेज कर रहा था, और वो भी उसके साथ ही वापस आया। उन दोनों ने एक एक किताब लिखी, एक सोल्जर ने और एक जर्नलिस्ट ने, ऑब्जर्वर ने। और मेरे जैसा शख्स एक सर्दियों की रात में गर्म कमरे में बैठकर कंबल ऊपर ओढ़े हुए या लहाफ और चाय या कॉफी पीते हुए सारी रात मैंने दोनों की किताब पढ़ी। यूं समझिए, जर्नलिस्ट की भी और सोल्जर की भी। और सुबह मैं इस कदर पुरजोश था किताब पढ़ने के बाद कि मैं आपसे कहता हूं, इधर है जी, मैं आपको बताता हूं कि जंग कैसे लड़ी जाती है। मुझे क्या पता कि जंग कैसे लड़ी जाती है? मैंने तो उनके जंग लड़ने की कहानी पढ़ी है। मैं जंग नहीं लड़ा हूं, मैं वॉर जोन में नहीं गया हूं। मुझे नहीं पता
کہ جو وہاں تکلیفیں آئیں اس نے ان کو کیسے ان کا سلوشن ڈھونڈا، اور اگر میں وہاں موجود ہوتا تو میں اور سلوشن کیسے ڈھونڈتا یا وہی سلوشن کیسے ڈھونڈتا۔ اگر ہم ایکسپیرینس میں جائیں گے، اس وار زون میں جائیں گے، اس واردات میں جائیں گے، وارد ہو جائیں گے اس کام میں، تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کام کیا ہے۔ دیکھیے آج آپ کام کرنے لگے ہیں، فرسٹ ٹائم پریکٹیکل لائف میں آ گئے، آج آپ کام کرنے لگے ہیں تو آج آپ کام آپ کے روبرو آ گیا ہے، آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنا شاندار کرو، مجھے بناؤ، مجھے سنوارو، اور بتاؤ کہ تم کون ہو اور کام کو کتنا شاندار کر سکتے ہو۔ کام دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس سے بڑی اس دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے، اور اس دنیا میں جو بھی کچھ کسی کو ملا ہے وہ کام سے ملا ہے۔ آپ دیکھیے اگر ہم آئی ٹی کا نام لیں، آپ کو فرض کریں آپ گئے ہیں پریکٹیکل لائف میں تو آپ کو آئی ٹی کا کام مل گیا ہے، کمپیوٹر کا کام مل گیا ہے، تو کمپیوٹر نے کیا جادو کیا ہے؟ یہ کسی انسان کو پہلی دفعہ سمجھ آ گیا تھا کہ کمپیوٹر بن سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ بغیر تار کے یہ وائی فائی چل سکتا ہے، انٹرنیٹ چل سکتا ہے، یہ کسی کو ہم لوگ امریکہ میں کام کرتے ہوئے یہاں شیشے پر دیکھ سکتے ہیں، یہ کسی کو سمجھ آ گیا تھا۔ اور میں بتاؤں یہ کسی بڑے کو سمجھ نہیں آیا تھا، ایک بچے کو سمجھ آیا تھا جو پہلی دفعہ گیا تھا کام کرنے کے لیے، اور آج آپ اس پوزیشن پہ آ گئے، آپ کام کرنے لگے، اور کام میں آپ کو بتاؤں کیا کیا کمالات دکھاتا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو فرض کریں کہ آپ کو موسم کا کام مل گیا ہے، محکمہ موسمیات میں آپ کو جاب مل گئی، یا آپ کا انٹرسٹ بن گیا ہے موسم کو سیکھنے کا، جاننے کا، آپ پیشنیٹ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کون کہہ سکتا تھا کہ دھوپ سے بجلی بنے گی اور اس جگہ پر ٹیوب ویل چلیں گے جہاں بجلی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور وہ پانی آئے گا اور کھیتوں کو سیراب کر دے گا؟ کوئی کہہ سکتا تھا؟ اگر کسی بچے نے یہ نکال لیا یا یہ کمال حاصل کر لیا، آپ مجھے بتائیں وہ غریب رہے گا؟ کیا اس کا نام نہیں بنے گا؟ میں آپ کو ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ جس طرح ایک پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ قدرت نے اس کائنات میں بہت ساری طاقتیں، بہت سارے راز اور بہت سارے خزانے چھپا دیے، اور بچے کو ان کو ڈھونڈنے کے سارے کمالات، ساری قابلیتیں اور سارے معجزے دے دیے ہیں کہ جاؤ جا کے ڈھونڈ لو، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اب آپ کو معدنیات کے محکمے میں کام مل گیا، یا آپ کا اس میں انٹرسٹ بن گیا، تو آپ ہیرے جواہرات کے روبرو ہو گئے، آپ سونے چاندی کے روبرو ہو گئے، اور کیا کیا معدنیات ہیں، آپ ایٹامک پاور کے روبرو ہو گئے۔ آپ صرف آپ ہیں وہ جن کو نظر آ رہا ہے، اور کسی کو نظر نہیں آ رہا، وہ پیسے والے کو نظر نہیں آ رہا، وہ پاور والے کو نظر نہیں آ رہا، وہ اس کو نظر آ رہا ہے جو وہ کام کر رہا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ چیزیں آپ سے باتیں کرنا شروع ہو جائیں گی، اپنے راز اگلنا شروع ہو جائیں گی آپ کی طرف، آپ کے پاس، تو کیا آپ غریب رہیں گے؟ کیا آپ کے پاس پیسہ نہیں آئے گا؟ کیا آپ کے پاس شہرت نہیں آئے گی؟ اور کیا آپ کے پاس وہ کچھ نہیں آئے گا جو آپ نے چاہا؟ اور کیا وہ بھی نہیں آ جائے گا جو آپ نے چاہا ہی نہیں، جس کی آپ نے تمنا ہی نہیں کی، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی مجھے مل جائے گا؟ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کا ایگریکلچر میں انٹرسٹ ہو گیا، جڑی بوٹیوں میں، تو جڑی بوٹیوں نے اپنے سارے راز آپ پر کھول دیے۔ یہ اس نے پتہ کب کھولے؟ جب آپ نے ان سے دوستی کی، جب آپ نے ان سے پیار کیا۔ دیکھیں جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو ہم اپنے دل کی بات کرتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہے ہم سارا کچھ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہے میرے پاس۔ تو اسی طرح جب ہم جڑی بوٹیوں سے بات کرتے ہیں
تو وہ بھی اپنے سارا کچھ سنے. یہ کوئی پوئٹک بات نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے. یہ فیکٹ کی میں آپ کو اس طرح مثال دیتا ہوں کہ نیوٹن کے قانون کو اب تقریباً سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہے. مثلا میں اس کیمرے کو کھینچ رہا ہوں, یہ کیمرہ مجھے کھینچ رہا ہے, یہ میں اس ٹیبل کو کھینچ رہا ہوں, یہ ٹیبل مجھے کھینچ رہی ہے, مگر یہ کشش ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ ہم بہت چھوٹے باڈیز ہیں. اور جب زمین کی بات ہوتی ہے تو ہر چیز زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑا والیوم ہے. اسی طرح جڑی بوٹیاں چھوٹا والیوم ہے, وہ اپنے راز بتاتی ہیں, یہ صرف ان کو سمجھ آتے ہیں جو ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. کتے کے سونگنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے, بلی کے دیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. مچھلیوں کو سونامی آنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ سونامی آ رہا ہے, ہمیں نہیں پتہ چلتا. کچھ جانوروں کو, چیونٹیوں کو پتہ چلتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے, ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز, سارے راز, سب کچھ بتا دیے اور مختلف جانداروں کو ان کی قابلیتیں بھی دے دی ہیں. اور جب ہم پودوں سے پیار کرتے ہیں تو اسی طرح سے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. بعض اوقات لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں پاگل پودوں سے باتیں کر رہا ہے. سچ بول رہا ہوں, وہ کس نے ٹیلی ویژن انوینشن کی تھی تو اس کو تو انہوں نے باہر نکال دیا تھا کمرے سے کہ یہ پاگل ہے جو یہ ان اوزاروں سے باتیں کرتا ہے, آلات سے باتیں کرتا ہے, یہ شیشے سے باتیں کرتا ہے. تو وہ ایک وقت اسے ٹیلی ویژن بنا لیا. تو دیکھیے جب ہم اس کائنات کے ذرے ذرے سے پیار کرتے ہیں, ہواؤں میں کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اگر یہ انگلی میں ایسے کروں تو جب بارش ہونے لگے, اور ایسے گھماؤں تو جب آگ لگ جائے, یہ ہو سکتا ہے, یہ پاسبل ہے. اور ایک ابھی ہمیں کرنا آیا نہیں ہے, ابھی ہمیں سمجھ نہیں آیا. آج سے کتنے سال پہلے تو ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آیا تھا کہ کوئی ہزاروں میل دور ہم سے بات کرے تو ہم سن سکیں. آج آ گیا, کسی بچے نے کر لیا, اور اسی طرح یہ بھی ایک دن کو کر لے گا. I believe that, strongly believe that. ان ہواؤں میں بہت طاقت ہے, ان فضا, اس کائنات کے ذرے ذرے میں بہت طاقت ہے. آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں پورے دل کے ساتھ, پیشن کے ساتھ, پاگلوں کی طرح, اور آپ پالیں گے. اور جس دن آپ پالیں گے اس دن, ہم تو پیسہ بہت چھوٹی چیز ڈھونڈ رہے ہیں, ہم بہت چھوٹی چیز ڈھونڈ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بڑی بڑی مثالیں پیش کرتی. میں آپ کو ایک چھوٹے درجے کے بات کرتا ہوں کہ آپ کسی جگہ جاب کرنے لگے ہیں تو آپ کا ایک امپلائر ہے, وہ ایسا انسان ڈھونڈ رہا ہے جو اس کے سارے کام کو سنبھال لے, اور ہم تھوڑا سا کام کر رہے ہیں جتنے وہ پیسے دے رہا ہے, یا جتنے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اتنے سے جتنے پیسے دیے بس اتنا کام کر دیا جی, بس آگے ہم نے نہیں کرنا. کام کرنے والے بھی خود اور جج بھی خود, فیصلہ کرنے والے کہ کتنا کرنا چاہیے. اب آگے اپرچونٹی نہیں ملے گی. اور اگر ہم اتنا شاندار کام کر دیں کہ کام خود خوش ہو جائے ہم لوگوں سے, اور امپلائر بھی یا کسٹمر یا جس نے ہمیں کام دیا ہے, تو وہ تو سارا ہی کام کسی کو دینا چاہتا ہے, وہ تو ایسا ہی کام ایک اور ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. تو مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ کام سے پیار کریں, اتنا پیار کام کریں, اتنا پیار کریں کہ کام آپ کو ایسے ایسے ریوارڈ کرے, ایسی ایسی چیز دے. اور دیکھیں تھوڑے سے فائدے پر آپ راضی نہ ہو, اکتفا نہ کریں. تھوڑے سے پیسوں پر ہم بس وہی رہ جاتے ہیں. آپ راز جانے کام کا, آپ کام کی بلندیوں تک پہنچیں, کام کی قابلیت ایکسیلنس تک پہنچے. دیکھیں کامیابی ایک الگ چیز ہے اور ایکسیلنس ایک الگ چیز ہے. کامیابی یہ ہے کہ کام ہمارے ہاتھ آ گیا اور ہم پیسے کمانے شروع ہو گئے, گاڑی لے لی, گھر بنا لیا, بس خوش ہو گئے, یہ ہے کامیابی. اور ایکسیلنس یہ ہے کہ جو بھی کوئی انسان اس ایریا میں, اس دنیا میں, اس جگہ پر
کام کر رہا ہے, قابلیت کے اعلیٰ درجے پر ہے, ہم اس سے اعلیٰ درجے پر آ گئے. یہ ایکسیلنس اس پر آتا ہے. تھوڑے سے نہیں رہنا, کبھی نہیں رہنا ہی نہیں ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ کامیابی آپ کا قدم چھوڑے گی. یہ بڑی چھوٹی چیز ہے, یہ بہت ہی چھوٹی چیز ہے. کامیابی بہت چھوٹی چیز ہے. بھول جائیں اس کو اور ایکسیلنس کی طرف جائیں.